once again welcome back after a break और हर जगह इस चीज़ की गुड न्यूज़ हम लोगों को सुनाई दे रही है कि जी फाइनली उसकी कोविड की जो है वो वैक्सीन आ चुकी है कोरोना से। अब हम जो एहतियात करते थे वो तो खैर फिर भी चल रही हैं, बट स्टिल एक थोड़ा सा सुकून और रिलैक्सेशन है कि हाँ अब इसका कुछ ना कुछ इलाज हमारे सामने आ चुका है। लेकिन इसको किस तरह से हम आगे, उसका करंट सिनेरियो क्या है, किस तरह से देख रहे हैं, ये अगर वैक्सीन लगती भी है तो किन लोगों को लगती है, क्या असरात मुरतब होते हैं, पूरी बॉडी किस तरह से उसको रिएक्ट करती है, और भी उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं पता और हमें उसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हमने हमारे साथ जो मेहमान बुलाए हैं वो हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे इस वैक्सीन से रिलेटेड बहुत मुख्तलिफ सिनेरियोज़ को लेकर, और हम आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में और मज़ीद रिलैक्सेशन देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं चाहती हूँ कि मैं वेलकम करूँ हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं। ही इज़ कंसल्टेंट फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहत शुएब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ को लेकर आते हैं सामने, क्योंकि हर दफ़ा एक नया सिनेरियो सामने आ जाता है, बहुत सारी डिफरेंट लोगों के कॉन्सेप्ट सामने आ रहे होते हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये वैक्सीन जो है ऑब्वियसली वी ऑल नो कि चाइना से आई है, तो ये किस तरह की वैक्सीन है, कहाँ कहाँ इसकी अवेलेबिलिटी है, और क्या ये किन किन लोगों को लग सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे आपने कहा कि वी हैव गॉट वेरी गुड न्यूज़ कि वैक्सीन इज़ गेटिंग वेरी स्लोली अवेलेबल। लेकिन इट्स नॉट ओनली चाइनीज़ वैक्सीन, अभी दुनिया में 4 से 5 डिफरेंट वैक्सीन हैं जो अवेलेबल हो रही हैं। हमारे पास अभी जो अवेलेबल हुई है दैट इज़ चाइनीज़, लेकिन आई होप कि इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन हैं जो अवेलेबल हो जाएंगे के साथ साथ आगे और भी ओके सही। तो इसमें जो वी हैव गॉट 2 फ्रॉम अमेरिका, जो फाइज़र और मोडर्ना की वैक्सीन्स हैं, वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची क्योंकि उनकी ज़रा कोल्ड चेन और सप्लाई ज़रा मुश्किल है। दे आर वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल हो रही है दैट इज़ बाय एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड, जो ब्रिटिश वैक्सीन है। अगेन वो भी कुछ अरसे के बाद आई होप, क्योंकि वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुकी है, वो भी अवेलेबल हो जाएगी। और जो करंट हमें सप्लाई मिल रही है दैट इज़ फ्रॉम चाइना। ट्रू दैट। अच्छा, जो इसका करंट सिनेरियो है वैक्सीन का वो क्या है? I mean, as we said कि this vaccine is for prevention against future infection. तो ये आपकी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट करके उसको बूस्ट करती है। सही। तो ये डिफरेंट, ये सारी वैक्सीन का जो अल्टीमेट एम है वो बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी पे काम करना है। लेकिन ये सारी वैक्सीन अगर इनके हम जेनेटिक मेकअप देखें जिस तरह से ये बनी हुई हैं, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट वैक्सीन हैं, बट ऑल आर वेरी इफेक्टिव। अच्छा। जैसे जो अमेरिकन वैक्सीन्स हैं, जितनी उन पर रिसर्च हुई है, जो ट्रायल्स हुए हैं, तो वो बड़े रैपिड ट्रायल्स थे, लेकिन उसमें देवर साइड ऑफ मोर देन 90% इफेक्ट। तो ये अगर हम जैसे वैक्सीन लगवाते हैं तो ये कितने दिन तक हमें असर कर सकती है? मतलब एक वैक्सीन करने के बाद हमें पता हो कि हाँ भैया अब हम 6 महीने सिक्योर्ड हैं या साल सिक्योर्ड हैं, तो इसका कोई है इस तरह का टाइम पीरियड? अगेन ये आंसर करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अभी जो उसका स्केड्यूल होगा कि वो वैक्सीन विल बी 0 and 2, मतलब है कि एक फर्स्ट डोज लगेगी और उसके बाद वंस वो वैक्सीनेट हो जाता है तो पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स एकदम स्टार्ट हो जाता है, और ये इम्यूनिटी काफ़ी सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम हो जाती है विद इन 2 weeks। एंड आफ्टर 2 weeks अभी जितनी भी वैक्सीन उनमें यह है कि वी हैव टू गेट अ सेकंड बूस्टर, और सेकंड बूस्टर के बाद इवन इम्यून रिस्पॉन्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सही। उसके बाद ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कितनी देर तक रहती है दैट टाइम इज़ गोइंग टू टेल, क्योंकि अभी जितनी भी रिसर्च हुई है उसने हमें ये तो बता दिया है कि इससे आप प्रोटेक्ट हो जाते हो, लेकिन ये प्रोटेक्शन कितने टाइम तक रहती है ये भी हमें रियल वर्ल्ड एविडेंस मिलेगा जब हम इसको रोल आउट करेंगे। ये हमारा इम्यून सिस्टम तो नहीं हमें बताएगा कि ये कितनी दिन तक रहनी चाहिए? नहीं, मतलब ये हमारा इम्यून सिस्टम तो इससे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो हम तो इससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कि ये प्रोटेक्शन कितने दिन तक रहती है, ये 6 महीने तक रहती है, ये साल तक रहती है, ये भी रियल वर्ल्ड एविडेंस जब आएगा, जब ये वैक्सीन रूल आउट हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा। सही। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेसी सुनने में आती हैं, और सिर्फ इसके हवाले से नहीं बल्कि मुख्तलिफ कभी भी कोई नई चीज़ आती है तो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लोगों की थिंकिंग्स आती हैं और मिसकंसेप्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस वैक्सीन को लेकर किस तरह की कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, उनको हम किस तरह से क्लियर आउट कर सकते हैं? आई मीन बीइंग अ डॉक्टर मैं तो साइंस पे बिलीव करता हूँ और दैट्स व्हाई आई एम हियर कि अभी ये जितनी भी वैक्सीन हैं ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन है, इनके पीछे बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और दे आर ऑल रिसर्च बेस्ड। और ये सिर्फ रिसर्च एक जगह पे नहीं हुआ, ये किसी एक वैक्सीन कंपनी से नहीं है, ये सारे वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने पिछले 50-100 साल में बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है।
اور پہلے بھی ویکسین اس طرح کی بنائی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور جنہوں نے عوام کو پروٹیکشن دی ہے. اور یہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے یہ ملٹیپل سینٹرز میں ہوئی ہے, مختلف ایجز میں ہوئی ہے, مختلف ریسز میں ہوئی ہے, اور ہر جگہ سے جو ریزلٹس آئے دے ہیو بین پازیٹیو اور وہ پھر ڈسکس ہوئے. سو دس از ناٹ سم تھنگ کہ وہ وداؤٹ سائنس. تو اگر ہم سائنٹیفک تھیوریز پہ اگر بات کریں تو اس کی جو سائنٹیفک تھیوریز ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ مطلب اس کی سائنٹیفک تھیوری یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں پہ ہوئی ہے, ٹرائل ہوئی ہے, اور ٹرائل کے بعد ان کے مختلف ٹیسٹس ہوئے ہیں. اس کو ہم نے کمپیئر کی ہے ود پلاسیبو. پلاسیبو وہ ہوتی ہے جس میں اصل میں اپنی کوئی ویکسین دی نہیں ہوتی ہے, اور اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ان پیشنٹ کے ساتھ جن کو ہم نے ویکسین دی ہوئی ہے, اور ہم نے دونوں کے اندر اینٹی باڈیز اور پروٹیکشن دیکھی ہے. اور اس میں ہم نے جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی مانیٹر کیے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ملٹیپل سینٹرز میں دیکھی گئی ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا. اس کے بعد جب ہمیں اچھے ریزلٹس ملے ہیں تو ان کو ہم نے اپروو کیا. اور اس کی اویلیبلٹی کا کیا ہوگا, یہ ہر جگہ ہمیں ایزیلی اویلیبل ہو سکے گی؟ اس کی اویلیبلٹی از اے بگ کویسچن مارک جی, کیونکہ اس کے میں بہت زیادہ اویلیبلٹی چاہیے, اور ابھی اس وقت ایون جو ویل اسٹیبلشڈ ہیلتھ کیئر سیٹ اپس ہیں دے آر اسٹرگلنگ. ٹھیک ہے, جو خاص طور پہ جیسے اب امریکن ویکسینز ہیں ان کی کولڈ چین مینٹین کرنا بہت مشکل ہے, اس کو مائنس, جیسے فائزر کی ویکسین ہے اس کو -70 پہ رکھنا پڑتا ہے. اچھی بات یہ کہ جو چائنیز اور جو برٹش ویکسین ہے اس کا ٹیمپریچر مینٹین رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے. بٹ اسٹل جیسے پاکستان کی اگر ہم عوام کو دیکھیں تو ہمیں کم از کم ہماری 22 کروڑ عوام میں اس کو ہم رول آؤٹ کرنا ہے, جس میں اگر ہم بچوں کو نکال دیں تو اسٹل ہمیں 8 سے 10 کروڑ ویکسینس چاہیے. لیکن اس کو اب ایک پراپر طریقے سے رول آؤٹ کرنا اور 2 ڈوزز دینا بہت مشکل ہے. اچھا, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے پیرامیڈیکل اسٹاف کو دیا جا رہا ہے, ڈاکٹرس کو, اینڈ وہاں سے اسٹارٹ لیا جا رہا ہے, تو کیا آپ نے لگوائی ہے؟ نہیں جی, میرے پاس تو ابھی تک نہیں پہنچی ہے جی. سو آئی بلیو آئی ایم رجسٹرڈ ود NCOC. اچھا, یو اسٹل ویٹنگ؟ آئی ایم اسٹل ویٹنگ جی. تو کیونکہ ابھی اٹ از ویری ارلی فار آور کنٹری, یہ ابھی ہی پہنچی ہے. تو آئی ہوپ کہ جیسے ہم تک پہنچے گی تو ول بی سارٹ آف اے فرسٹ ون, کیونکہ میرے جتنے بھی کولیگس اس ملک سے باہر کام کر رہے ہیں آئی ایم ان ریگولر کانٹیکٹ, اور ان میں سے جو میجورٹی ہے خاص طور پہ امریکہ میں دے ہیو بین ویکسینیٹڈ. ایون جو UK میں کام کر رہے ہیں ان کی بھی ویکسینیشن سٹارٹ ہو چکی ہے. دے آل ہیو گاٹ دیئر فرسٹ ویکسینیشن ڈن. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے, ایک یہ چیز تو طے ہے کہ جی ان کو کرونا ہوا ہوا ہے, جو مطلب کرنٹ ان میں ہوا ہوا ہے وہ نہیں لگوا سکتے, لیکن جنہوں نے لگوا لی ہے وہ کیا وہ ان کو آگے پاس آن کر سکتے ہیں, مطلب وہ کیری آن کر کے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں یہ چیز؟ دیکھیں, یہ بھی اگین ایسا کویسچن ہے جس کا ہمیں آنسر وقت کے ساتھ ملے گا, کیونکہ ویکسین جو ہے وہ آپ کو تو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتی ہے, لیکن ونس آپ کو ویکسین ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر وائرس آپ کی باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہو. اس کا آنسر ابھی تک اس ٹرائل میں ہمیں نہیں ملا. اگین اس کا آنسر ہمیں آگے کچھ عرصے میں, جیسے ہمیں پچھلے 1 سال میں بیماری کے بارے میں پتہ چلا ہے, تو اس کی ٹرانسمیشن کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے گا ان لوگوں میں جن لوگوں نے ویکسینیشن لگوا لی. کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر آپ نے لگوا لی تو آئی تھنک آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں ہو سکتا, لیکن کیا وہ کیریئر بن سکتے ہیں ادر لوگوں کے لیے, تو وہ پھر ایک ذرا مشکل سوال ہو جاتا ہے. بالکل جی, وہ ان تھیوری وہ کیریئر بن سکتے ہیں. اس لیے اگر ہم لوگ ویکسینیٹ ہو بھی جاتے ہیں, اگر ہم نے دونوں شاٹ جیب کے لگوا لیے ہیں, تو اسٹل ہمیں جو انٹروینشنز ہیں لائک فزیکل ڈسٹینسنگ اور ماسک, یہ ہمیں یوز کرتے رہنے ہیں, اور اس کو ہم نے کیری آن رکھنا ہے آگے 4-6 مہینے تک, جب تک یہ ویکسینیشن جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو وائرل ٹرانسمیشن ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اچھا, ایک اور چیز بتائیے گا, جن کو کرونا ہو چکا تھا وہ اگر یہ ویکسین لگواتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے کتنی افیکٹو رہ سکتی ہے, کہ مطلب پھر انہیں دوبارہ کووڈ ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی جو ریکمنڈیشنز ہیں فار ٹائم بینگ فرام WHO کہ جتنے لوگ جن کو کووڈ ہو چکا ہے ان کو بھی ویکسینیشن کی ضرورت ہے. سو دے ول بی ویکسینیٹڈ سیم ایز ان لوگوں کو جن کو نہیں ہوا. تو سیم رجیم فالو کریں گے 0 اور 2 ہفتے کے بعد. صحیح. اچھا, اب برین پہ ہمارے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے, اس کا بھی بتائیے گا. مطلب ویکسین اٹ سیلف اس کا ایز سچ کوئی سائیڈ افیکٹ برین سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جیسے کووڈ اٹ سیلف اس کے کچھ برین ریلیٹڈ افیکٹ ہیں, جیسے اس میں اسٹروکس ہو سکتے ہیں, برین کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے, لیکن اپنا جو ویکسین ہے
اس کا برین ریلیٹڈ ایفیکٹ ایسا کوئی سامنے نہیں آیا. اچھا ایک اور چیز بھی سننے میں آئی تھی کہ مطلب یہ ویکسین لگنے سے پہلے آپ کا پورا پراپر چیک اپ ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسا بیماری تو نہیں ہے, کچھ نہیں. اب موسٹ آف دا پیپل اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی چیز سے وہ سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں, چاہے شوگر ہو گئی, چاہے بی پی ہو گیا, چاہے ہارٹ پیشنٹ ہو گئے, تو ان کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہوگی؟ آئی مین جو ڈائبیٹک ہائپرٹینسو یا کرونک ڈیزیز والے یا ایلڈرلی ہیں ان میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, دے شوڈ بی ویکسینیٹڈ امیجیٹلی. جو کرونک النیسز ہیں وہ اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر کسی بھی شخص کو کوئی ایکیوٹ النیس چل رہی ہے جس میں ٹیمپریچر وغیرہ ہے تو اس کو وہ ٹائم اوائڈ کرنا چاہیے. سو ونس اس کو کوئی ایکیوٹ النیس, ٹیمپریچر یا کوئی اور انفیکشن سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کروانا چاہیے. کیونکہ ویکسینیشن کے ساتھ کچھ ابھی رپورٹڈ پرابلمس ہیں کہ جہاں پہ ویکسینیشن ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑا بہت پین ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت ٹیمپریچر ہو سکتا ہے, باڈی میں ہلکی پھلکی ایل فیلنگ. جو وہ تو میرے خیال سے ہر ویکسین کے ساتھ آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں سمٹمز آپ کے ہو سکتے ہیں. بالکل, وہ بالکل ایسے ہی ہے. اور باقی جیسے باقی ویکسین کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ جو اسٹینڈرڈ پریکاشنز ہیں وہ ہم نے مینٹین کرنے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایکیوٹ النیس چل رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ ویکسینیشن نہ کروائیں, لیکن جو کرونک النیس ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح. اچھا ایک وہی والی بات ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکسیشن ہوا ہے کہ ہاں جی یہ ویکسین آ گئی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو احتیاطی تدابیر ہم جن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں تو کیا وہ ہم روک دیں گے وہ ویکسین کے بعد, یا اس کو بھی ہم کنٹینیو رکھیں؟ نہیں جی, اس میں تو کوئی کویسچن نہیں ہے کہ جو ہم سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, ہینڈ ہائیجین, ہینڈ واشنگ اور باقی جنرل پبلک گیدرنگ کو اوائڈ کرنے والی چیزیں ہیں اس کو ہم نے ویسے ہی کنٹینیو رکھنا ہے ویکسینیشن ہونے کے بعد بھی. ایز وی سیٹ کہ ویکسینیشن ہونے کے بعد بھی ہمیں نہیں پتا کہ ویدر اسٹل ٹرانسمیشن از پاسبل اور ناٹ. ہم پروٹیکٹ ہو جائیں گے لیکن ٹرانسمیشن کا رسک ہے, اور ابھی بہت ساری کمیونٹی ایسی ہوگی جس کو ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوگی, اور ویکسینیشن کو آگے 6 مہینے سال تک ایٹ لیسٹ لگ جائے گا ڈپینڈنگ اپون ہماری سپلائی چین اور یہ کیسے رول آؤٹ ہوتی ہے. تو ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا. اوکے. اور یہ جو رجسٹریشن ہوگی کہ مطلب آپ رجسٹر ہو جائیں ویکسین لگوانے کے لیے, وہ کس طرح سے چلے گا سلسلہ؟ مطلب کون پرائرٹائز ہوگا, کس طرح سے چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ جی پہلے ان لوگوں کا ہونا چاہیے پھر ان لوگوں کا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک پہلے تو ابھی جیسے ہماری بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو فرسٹ انیشیٹو ہے وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو زیادہ ایکسپوزڈ ہیں, اس کے بعد کا جو نیکسٹ اسٹیپ, اس کے بعد آئی تھنک جتنے بھی ایلڈرس ہیں اور جو جتنے بھی لوگ ہیں جن کو کرونک ڈیزیزز ہیں لائک ڈائبیٹکس ہیں, ہائپرٹینسو ہیں, جن کو خدا نخواستہ کوئی پرانی بیماری چل رہی ہے, دے شوڈ بی فرسٹ, اور اس کے بعد ہماری جو باقی جنرل پاپولیشن ہے. اوکے. اور یہ ابھی تو فی الحال اگر سننے میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے ویکسین ہمیں ملے گی از گوئنگ ٹو بی دا فری آف کاسٹ, لیکن آگے چل کر کس طرح سے سینیریو چینج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ایکسپینسو ہو جائے گی کہ ہر کسی کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو جائے, یہ بھی ایک کویشچن ہے. ڈیفینیٹلی جی, اٹس این امپورٹنٹ کویشچن. مطلب ابھی تک تو ہمارے پاس جو آ رہی ہے ایک تو ہے کہ وہ بہت منیمم کوانٹٹی ہے اس کو ہم کمپیئر کریں پاکستان کی پاپولیشن کے ساتھ. فیوچر میں جو آئے گی ڈیفینیٹلی دیٹ ہیز ٹو بی پرچیزڈ آدر ایٹ گورنمنٹ سیکٹر اور ایٹ پرائیویٹ سیکٹر. لیکن ابھی جتنا میری ریسرچ ہے ان ٹرمز آف پرائز تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے جیسے شروع میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈر تھا. جیسے جو ایون برٹش ویکسین ہے اس کی بھی پرائز جو ہے وہ فیو پاؤنڈز آئی تھنک 13 اور 14 پاؤنڈس میں ہے, تو وہ پاکستان تک پہنچتے کولڈ چین کو بہت زیادہ نہیں ہوگی. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے ملک کے لیے دیر ول بی سم سبسڈیز آلسو. تو اٹ وڈ ناٹ بی دیٹ ایکسپینسو. مطلب ڈیفینیٹلی کاسٹ فیکٹر ایک ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگا. لیکن ایز اے اگر آپ ڈاکٹر کا ایک چیز کو سوچیں تو آپ لوگوں کو کیا ایک میسج دیں گے کہ جی اس ویکسین سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے کس طرح کے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے ابھی جو مسکنسیپشنس کی بات ہوئی تھی, کانسپریسیز کی بات ہوئی تھی, اس میں لوگ بڑا ڈر رہے ہیں کہ یہ ویکسین اگر ہم لیتے ہیں تو پتہ نہیں کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ باڈی ٹو باڈی ویری کرتا ہے ہر چیز, آپ کی باڈی ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرے گی کسی دوسری کی باڈی کے ساتھ. تو وہ ایک جو ڈر اور خوف ہے لگانے سے پہلے جب وہی آپ کے اندر ہے تو کیا واقعی پھر لوگ جائیں گے اس کی طرف؟ جی بالکل. اس میں ایک تو سب سے امپورٹنٹ کانسپریسی تھیریز ہیں جی, تو ان پہ بالکل بھی کان نہیں دھرنا. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ریسرچ بیسڈ ہے اور یہ کوئی صرف ایک کمپنی کی طرف سے یا ایک گروپ کی طرف سے ریسرچ نہیں ہے. یہ مختلف اور بڑے اسٹینڈرڈ کے گروپس ہیں جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہوئی, جس میں چائنا ہے, یو کے ہے, امریکہ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بہت اچھی چیزیں پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈیلیور کی ہوئی ہیں. ایون پاکستان واز ہمارا جس جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں, ہمارا ہاسپٹل بھی دیٹ واز اے پارٹ آف دیٹ ریسرچ, اور سارٹ آف اے ملٹی سینٹر پوری دنیا میں یہ ٹرائلز ہوئے ہیں, جو بہت کوئک ہوئے ہیں, لیکن ان کے سب کے ریزلٹس جو ہیں دے ور ویری آڈس جو ہیں وہ فیور میں تھے فار پروٹیکشن. سیکنڈ, اگر ہم ویکسینیٹ ہو بھی جائیں تو ہمیں جو باقی انٹرونشنز ہیں ان ٹرمز آف سوشل ڈسٹینسنگ,
ہینڈ ہائیجین, ماسک وہ کیری آن. وہ تو واقعی میرے خیال سے اب ہمیں اپنی زندگی کا ان کو حصہ بنا لینا چاہیے اگلے ایٹ لیسٹ 1 سال تک, جب تک اس کی ٹرانسمیشن بہت کم یا زیرو لیول پہ نہیں آ جاتی, یا ویکسینیشن جو ہے وہ 100% رول آؤٹ نہیں ہو جاتی. اور تھرڈ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم نے یہ جو کانسپریسی تھیریز ہیں ان پہ بالکل بھی دھیان نہیں دینا, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اس بیماری کا توڑ صرف یہ ویکسین ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. ایک یہ امید کی کرن ہے, تو اس کو تو آپ نیگیٹو وے میں نہ دیکھیں, دیٹس مور امپورٹنٹ. اور اگر ہم گراف کو دیکھیں تو جیسے ہماری پہلی ویو آئی, پھر ایک چھوٹی سی دوسری ویو آئی, اور ابھی تھرڈ ویو واز کوائٹ بگ جو بھی ہم پاس کر رہے ہیں. اگر ہم ویکسینیشن پہ نہیں جائیں گے تو خدا نخواستہ آگے یہ اور خطرناک اور مزید مسہابس ہوں گے. اچھا, اس کی کوئی ایج لمٹ تو نہیں ہے نا اس ویکسین کی, کہ ہاں جی ہم نے اس ایج سے سٹارٹ لینا ہے اس ویکسین کا ٹل دیٹ ایج؟ ابھی جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس میں بچے تو ٹرائل میں نہیں تھے, تو ابھی جتنے بھی ہیں یہ ایڈلٹس کو ویکسین لگے گی. بچوں کے بارے میں اگر کوئی ڈیٹا آتا ہے تو دیٹ ول بی ان فیوچر, تو ابھی صرف ایڈلٹس میں یہ لگے گی. صحیح. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, اینڈ بڑا ایک سکون دینے والا ایک ڈسکشن ہے, بیکاز ذرا سی بھی کہتے ہیں نا کہ امید کی چھوٹی سی بھی کرن نظر آ جاتی ہے تو ہمیں تھوڑی سی ڈھارس ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی اب شاید حالات بہتر ہو جائیں گے, چیزیں سدھر جائیں گی, ہم نارمل روٹین میں واپس آ جائیں گے. نارمل روٹین میں ایک حد تک ہم واپس آ چکے ہیں, لیکن اور یہ بھی ایک اچھی گڈ نیوز مل چکی ہے ہمیں کہ جی ویکسین آ گئی ہے, بٹ اسٹل میرے خیال سے میں ضرور آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگوں سے اس بات کو ان کو بتائیں کہ جو ایس او پیز ہیں ان کا دامن نہ چھوڑیں, جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو پلیز فالو کرتے رہیں تاکہ ہم بچے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ اس ویکسین کو اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے اڈاپٹ کر سکیں. بالکل, اور اس کے جو اچھے اثرات ہیں وہ پوری کمیونٹی تک جو ہے وہ اثر انداز ہو سکیں اور اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ رک سکے. بیسکلی تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ناظرین یعنی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.